बुलेटिन में आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स की तजवीज़ पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ को आज सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत की जानिब से चंद रोज़ पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तिबी मुआयने के लिए सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जिसने कोट लखपत जेल में इनका तिबी मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड के सीनियर डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी, जिस पर पंजाब हुकूमत ने इलाज के लिए उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि मदीना की रियासत से मुराद लोगों को सहूलियात देना और पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। अगर हमारी मुआशी हालत बदहाल है तो ऐसे में हुकूमत क्या करे। हमारी तजवीज़ थी कि हज पर सब्सिडी दी जाए, लेकिन वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नूरुल हक कादरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि काबीना के इजलास से वो नाराज़ होकर नहीं गए, किसी को फ़ोन करने के लिए बाहर निकले थे। ये मेरी हमारी वजारत की और हम सब का ये ख्याल था कि हम इसको सब्सिडाइज करें। हमारा प्रपोजल ये था, जिससे कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेफाक नहीं किया, और उनका ख्याल था कि ये 4-5 अरब जो हम किसी की फरीज हज जो कि साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है उसको देते हैं, उसकी बजाय हम कोई हस्पतालों पे खर्च करे, स्कूलों पे खर्च करे, माशरे की हालत बेहतर बनाने पे खर्च करे। वो कैबिनेट की राय थी, और जब कैबिनेट का फैसला होता है, सबका फैसला होता है, हमें वो फैसला हम उस फैसले के हिस्सा हैं। कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? जब नाराज हूँगा फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँगा। काबीना इजलास अपनी उसकी अहमियत है, वो सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए बाहर निकला हुआ था। जिसके साथ पैसे होंगे, जिस पर फर्ज होगा वो करेगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखेंगे, फिर भी ड्रा होगा और फिर भी बहुत सारे एप्लीकेशन जमा होंगे इंशाअल्लाह। अपनी खर्चे पे जाऊंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने हज के अखराजात में तारीखी इजाफे की मजम्मत की है। उनका कहना है कि रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत ने आवाम का मक्का और मदीना जाना मुश्किल बना दिया। हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे महंगा हज कौम को दिया है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि महसूस होता है कि हुकूमत ने हज को मुक़द्दस मजहबी इबादत नहीं, आमदन का ज़रिया समझ लिया। मुल्क की पहली काबीना है जिसने हज पर किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि तेल की कीमतों में कमी और दीगर फ़वाइद हाजियों को क्यों नहीं दिए गए। रियासत मदीना के दावेदारों ने आज़मीन हज से हर रिलीफ छीन लिया। आम आदमी के लिए हज का सोचना भी मौजूदा हुकूमत ने महाल कर दिया। अपोजिशन हज अखराजात में इस कदर इजाफे पर हुकूमत से जवाब तलब करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हज पर सब्सिडी सिर्फ 1 साल दी गई। गुज़श्ता साल नून लीग की हुकूमत ने इंतखाबात से पहले आवाम को खुश करने के लिए हज पर सब्सिडी दी। अब हुकूमत के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। फवाद चौधरी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। ये पहली बात तो ये कि सब्सिडी हज में सिर्फ पिछले साल एक बार दी गई, क्योंकि इलेक्शन का साल था और PMLN की हुकूमत ने बेशुमार ऐसे मामलात किए जिसके ऊपर उनको बाद में परवाह नहीं थी। जिस तरह से कौमी ख़जाने को उन्होंने बाकी जगहों के ऊपर ऐसे ही किया, यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही किया। यहाँ पर मसला ये है कि 4 अरब 36 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो यहाँ पर बनती है। अब सऊदी अरेबिया ने अपने जो हज के अखराजात हैं वो बढ़ा दिए। अब मसला ये है कि हज और ज़कात 2 इबादात हैं जो उन पर फ़र्ज़ हैं जो इस्तिताअत रखते हों। आप ये कहिए कि 4 अरब 36 करोड़ हुकूमत ने देने, हुकूमत कहाँ से देगी? ज़ाहिर आप तालीम के बजट से उठाएंगे, आप एजुकेशन के बजट से उठाएंगे, आप लोगों की गरीब किसी की जेब काटेंगे, BISP से उठाएंगे, यहीं से आप पैसे लेंगे और हज पे देंगे। तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम जो गरीब तरीन लोग हैं उनको मिलने वाला पैसा उठा के हम उसके ऊपर दे दें कि जो कि हज करने जा रहे हैं उनको सब्सिडी दे दें? ज़ाहिर है हुकूमत ने भी कहीं ना कहीं से तो कट लगाना है और पैसे देने हैं ना। अच्छा, ठीक है। काफ़ी बहस हुई। हम ज़ाहिर है हुजाज को मुकम्मल सहूलियात देना चाहते हैं। उनको इंशाअल्लाह ताला इस बार जो हज होगा वो मुकम्मल मुख्तलिफ होगा माजी के हज से। PSP के रहनुमा रज़ा हारून ने वज़ीर आज़म इमरान खान से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वह हज पॉलिसी के हवाले से वफाकी काबीना के सब्सिडी ख़त्म करने के फैसले का नोटिस लेते हुए फिलफौर नज़रसानी करे। उनका कहना था कि रियासत एक आम शहरी को सब्सिडी समेत सहूलियात मुनासिब और औसत कीमत पर फराहम करने को यकीनी बनाए ताकि गरीब और कम आमदनी वाले भी फरीज़ा हज अदा कर सकें।
دیگر خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے۔ سانحہ ساہیوال کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان شہباز گل کا کہنا ہے کہ سانحہ ساہیوال میں مقتول خلیل کے بھائی جلیل سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور پولیس کی جانب سے ایف آئی آر نہ دینے پر ان کے اعتراضات سننے کے بعد انہیں ایف آئی آر کی کاپی فراہم کی گئی ہے اور بتایا ہے کہ وہ غلط پولیس اسٹیشن چلے گئے تھے، جبکہ جے آئی ٹی کی طرف سے مقتول کے اہل خانہ کو رات گئے نوٹس بھیجانے کے معاملے پر جے آئی ٹی سربراہ سے ملاقات کر کے معاملات کو درست کیا جائے گا۔ شہباز گل جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کر رہے تھے۔ آج میں جو خلیل صاحب کی فیملی ہے ان کے ساتھ جلیل صاحب ان کے بھائی ہیں، ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کسی کی وساطت سے کہ جی میں تھانے میں آیا ہوں اور مجھے ایف آئی آر نہیں دی جا رہی، اور میں تھانے میں کھڑا ہوں، جو ہمارے خلاف ایف آئی آر کٹی وہ نہیں دی جا رہی۔ میں نے انہیں فوراً اپنے پاس بلایا، اپنے دفتر میں ان کی بات سنی ساری۔ ابھی وہ 2 سے 2.5 گھنٹے میرے پاس بیٹھ کے گئے، ان کے تمام میں نے اعتراضات سنے۔ زیادہ تر باتیں جو تھیں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ غلط پولیس اسٹیشن پہنچے ہوئے تھے، اس پولیس اسٹیشن میں وہ چیز کا ریکارڈ نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کے یہاں پہ ساری بات طے کی، پوچھا ان سے، ادھر آفس میں ان کو ایف آئی آر کی کاپی دی، مصدقہ کاپی ان کو کل پرووائڈ کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ جو انہوں نے جے آئی ٹی کے دوسرے ان کو رات کو یہ جو تنگ کرنے کی بات انہوں نے مجھے بھی بتائی، میں نے سنا۔ بالکل کل میں مارننگ میں جو جے آئی ٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں ان سے میں بات کروں گا کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، انہیں انفارمیشن جانی ہے تو ٹائم پہ جائے تاکہ وہ تیار ہو کے ٹائم پہ آ سکیں۔ کل ان کی ملاقات کروا کے چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی تسلی کے مطابق ہوں۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے، یہ ماڈل ٹاؤن کی طرح یہاں کسی صورت بہت بڑے عہدوں کو انوالو نہیں ہونا پڑے گا ایف آئی آر کٹوانے کے لیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر مکمل اعتماد ہے اور جب تک ان پر عمران خان کا اعتماد ہے وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ عثمان بزدار پر تنقید اس پارٹی کے سربراہ کر رہے ہیں جنہوں نے خود 8 سال قائم علی شاہ کا سندھ کو وزیر اعلیٰ بنائے رکھا۔ وہ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ میں بات کر رہے تھے۔ یعنی وہ پارٹی کے سربراہ تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے قائم علی شاہ صاحب کو 8 سال سندھ کا وزیر اعلیٰ رکھا، اور وہ اب کہہ رہے ہیں دوسروں کو کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی نے کرنا ہے، انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے اور پرائم منسٹر صاحب کا مکمل اعتماد انہیں حاصل ہے، اور بزدار صاحب اپنی کارکردگی ان سے وہ مطمئن ہے۔ باقی ہر ایک کو اپنی اوپینین رکھنے کا حق ہے، وہ جو مرضی اوپینین رکھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم عمران خان پر برس پڑے۔ کندکوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار میں ایسی کیا بات ہے کہ وزیر اعظم ان کی ڈھٹائی سے حمایت کر رہے ہیں۔ بلاول نے کہا کہ بیچارہ وسیم اکرم بھی کہہ رہا ہے کہ میرا کیا قصور ہے۔ کہا کہ کرکٹ میں امپائر کی مرضی چلتی ہے اور سیاست میں عوام کی مرضی چلتی ہے۔ انہوں نے ایک فرسٹ کلاس فٹ ٹیم لے آنا تھا، سب کچھ تیار تھا، کیا نکلا بزدار؟ پنجاب جیسا صوبہ، پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ، اس میں یہ کیا چیز ہے کہ خان صاحب اتنا ڈھٹائی کے ساتھ، بیچارہ وزیر اکرم بھی کہہ رہا ہے میرا کیا قصور ہے؟ خود وزیر اعظم ہے، خود پارلیمانی سسٹم کا وزیر اعظم ہے، مگر صدارتی نظام کا بات کرتا ہے، ایوب خان کا بڑا تعریف کرتا ہے۔ یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہوتے ہیں وہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے۔ اگر وزیر اعظم صاحب گھوٹکی تشریف لے آئے گا تو مجھے امید ہے کہ گھوٹکی کو اپنا حق دلوایا جائے گا، گھوٹکی کے عوام کو اس کا گیس کا حصہ دیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کل ایک بڑی اہم بات کی ہے، قوتیں جو پاکستان میں اثر رکھتی ہیں وہ زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو پسند نہیں کرتی، اس لیے ان کو آگے نہیں آنے دینا چاہتی۔ اس ملک میں صرف ایک قوت ہے، وہ عوام ہے، اور سیاست میں عوام کی مرضی چلتی ہے اور کرکٹ میں امپائر کی مرضی چلتی ہے، اور کوئی کٹ پتلی وزیر اعظم جو ہے ہمارے لیے کوئی مشکل وقت کھڑا نہیں کر سکتا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کے موجودہ حالات اور ملازمین کو نکالے جانا سوچی سمجھی سازش ہے۔ وفاقی حکومت اس سازش میں برابر کی حصے دار ہے۔ یہ سازش آزادی صحافت کے خلاف سوچا سمجھا حملہ ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جو بھی عمران خان نے کہا ہے وہ جھوٹ ہی نکلا ہے۔ ان کے اپنے وزیر 18ویں آئین کے خلاف بولتے ہیں، جہاں خان صاحب جاتا ہے خود وزیر اعظم ہے، خود پارلیمانی سسٹم کا وزیر اعظم ہے، مگر صدارتی نظام کا بات کرتا ہے، ایوب خان کا بڑا تعریف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے ہے وفاق 18ویں ترمیم پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ ہمارا NICVD، ہمارا NICH اور ہمارا JPMC
جو ادارے سندھ نے بنائے ہیں، جو ورلڈ کلاس ادارے ہیں، صحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا کے خلاف ایک سازش کیا جا رہا ہے، یہ ایک سوچا سمجھا حملہ ہے فریڈم آف دا پریس پہ اور فریڈم آف دا اسپیچ پہ. اور انفارچونیٹلی جو ہمارا وفاقی حکومت ہے، جس کو خیال رکھنا چاہیے، جس کو مدد کرنا چاہیے، وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نقصان دہ ہے. جس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اتنے سارے جابز دیں گے، اتنا نوجوانوں کو جابز دیں گے، انفارچونیٹلی آتے ہوئے نیا حکومت نے صرف عوام سے جابز چھینے ہیں. چاہے وہ میڈیا کا انڈسٹری میں ہو، الیکٹرانک میڈیا میں ہو، پرنٹ انڈسٹری میں ہو، ہر انڈسٹری میں، ہر سیکٹر میں انفارچونیٹلی عوام بے روزگار ہو رہی ہے. میڈیا ہاؤسز اور مختلف اداروں سے ملازمین کی جبری برطرفیوں اور تنخواہوں میں غیر معمولی تاخیر اور کٹوتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے. صحافتی تنظیموں، ٹریڈ یونینز، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. جوائنٹ ورکرز ایکشن کمیٹی میڈیا ہاؤسز اور مختلف اداروں سے ملازمین کی جبری برطرفیوں اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف میدان میں آ گئی. ملک گیر احتجاجی دھرنوں کا آغاز کر دیا. کل کراچی کے احتجاجی کیمپ اور دھرنے میں صحافتی تنظیموں، ٹریڈ یونینز، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. دھرنے کے شرکاء ہاتھوں میں احتجاجی بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے شدید نعرے بازی کرتے رہے. مقررین کا کہنا تھا کہ میڈیا ہاؤسز میں کارکنوں کے مسلسل استحصال پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کچھ ملی بھگت سے ہو رہا ہے. انہوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ صورتحال کا فوری نوٹس لیں. آج اسلام آباد میں بھی صحافیوں نے میڈیا ہاؤسز اور مختلف اداروں سے ملازمین کی جبری برطرفیوں اور تنخواہوں میں غیر معمولی تاخیر اور کٹوتی پر مظاہرہ کیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. پلوامہ کے علاقے راجپورہ میں بھارتی فوج نے محاصرے کے دوران فائرنگ کر دی، جس سے 2 کشمیری شہید ہو گئے. بھارتی مظالم کے خلاف علاقے کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے. قابض بھارتی فوج نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شدید شیلنگ کی. پلوامہ اور شوپیاں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے جنوری میں 18 کشمیری شہید کیے. بھارتی فوج کے مظالم میں گزشتہ ماہ 126 کشمیری زخمی بھی ہوئے، جبکہ حریت رہنماؤں سمیت 93 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا. اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ آج کے دور میں کشمیریوں کا روزانہ خون نہیں بہایا جا سکتا. یہ بھی مزید نہیں چل سکتا کہ ہر 10 کشمیریوں کے سر پر ایک قابض فوجی تعینات ہو. بھارت سے تعلقات میں بہتری کشمیر کی قیمت پر نہیں ہوگی. پوری دنیا میں بھارت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، اور خصوصاً جب سے میڈیا میں ایک ریولوشن آیا ہے، جہاں سوشل میڈیا میں ایک ریولوشن آیا ہے، آپ کس طرح سے ایک ایسے حکمرانی کر سکتے ہیں کہ ہر 10 کشمیریوں کے اوپر ایک بھارتی فوجی کو لگا دیا جائے، روزانہ وہاں پہ خون بہے، روزانہ وہاں پر ظلم اور بربریت ہو، اور آپ سمجھیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، آپ سمجھیں کہ دنیا اپنی آنکھیں بند کر لے گی. تو یہ تو نہیں ہوگا. ہم بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر سمجھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں اگر کوئی اس وقت رکاوٹ ہے تو یہ بھارت کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کشمیریوں کو محکوم بنا کے رکھنا ہے. کشمیریوں کو محکوم بنا کے آپ رکھ نہیں سکتے. حکومت نے فخر امام کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق فخر امام رکن قومی اسمبلی اور ممبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں. فخر امام سابق اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان 2008 سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے تھے. بات کریں گے موسم کی. امریکہ میں خون جماتی سردی سے ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے. شکاگو میں مختلف حادثات میں مزید 9 افراد جان سے گئے. امریکہ میں سخت سرد موسم نے ہزاروں افراد کو بیمار کر دیا ہے. برفانی ہواؤں نے آبی ذخائر تک کو جما دیا. ریاست مشیگن اور منیسوٹا میں گیس کی قلت پیدا ہو گئی ہے. آئیووا اور وسکانسن میں بجلی کا بحران ہے. ملک میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے.
برطانیہ کے جنوب مغربی علاقوں میں بھی شدید برفباری سے مواصلات کا نظام متاثر ہوا ہے. کئی ٹرینز بند کر دی گئیں اور کئی پروازیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں. برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت -14 ڈگری تک گر چکا ہے. السلام علیکم، میں ہوں مبشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں. دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز.